औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं मिर्ज़ा सदाकत अली एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा जो नया सेगमेंट है और नया सब्जेक्ट है वो है फोर्स्ड मैरिज, यानी जिसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसको हम ज़बरदस्ती का निकाह भी कह सकते हैं। और ये पाकिस्तान में, इंडिया में, बर्मा में और बांग्लादेश में, ये इन इलाक़ों में और भी अमेरिकन इलाके में भी ये काफ़ी चीज़ें हैं। वहाँ ज़रा कम है, यहाँ ज़्यादा है। कोई पुराने कस्टमरी रवाज हैं, कोई ऐसी रवायात हैं जो जाहिलाना दौर की हैं, वो प्रिवेल कर रही हैं, वो चल रही हैं। तो इस पर हमने आज का लेक्चर जो है उस पर डेलिब्रेशंस के लिए मिसेस सरकार अब्बास, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सीनियर एडवोकेट हैं और माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं और बड़ा अच्छा अपने सब्जेक्ट में तैयारी करके काम करती हैं और माशाल्लाह इनकी शोहरत बड़ी अच्छी है, नेक नाम खातून है। तो इनको हमने आज रिक्वेस्ट की है एज ए स्पेशल गेस्ट। वो इस सब्जेक्ट पर, एक तो ये खातून है और दूसरा ये ख़वातीन के हकूक़ से रिलेटेड ये स्पेसिफ़िकली बात है। तो हमने सोचा कि आप इस पर अच्छा कमेंट करेंगी, अच्छा बोलेंगी और आप इनकी बातें सुनेंगे। मैं तो बोलता रहता हूँ पूरा वीक, आपके पास मेरे वीडियोज़ और लेक्चर्स आते रहते हैं। आज हम इनको सुनेंगे, मैं क्वेश्चन करूंगा और ये जवाब देंगी, ये बताएंगी कि इस सब्जेक्ट पर जो है हमारे क्वेश्चन का क्या जवाब है और क्या लॉ क्या कहता है। तो मैडम पहले अपना तारुफ़ कराती हैं। मैडम आप तारुफ़ कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा सारा तारुफ़ तो मिर्ज़ा साहब आपने करा दिया है सर, और मैं नहीं समझती कि मेरी कोई बहुत बड़ा तारुफ़ है। बस मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, कंटिन्यूस प्रैक्टिस में हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने केसेस जो भी हों उनके साथ इंसाफ कर सकूँ और उनके लिए उनको रिलीफ जो है, जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके केसेस भी करती हूँ, ह्यूमन राइट्स के केसेस भी करती हूँ। फ़ीमेल के हवाले से जो केसेस होते हैं उसमें मैं ज़्यादा थोड़ा सा टची होती हूँ, क्योंकि ये एक वल्नरेबल क्लास ऑफ सोसाइटी है जो सफ़र करती है और डोमिनेट हो जाती है और उनके साथ बहुत से जगहों पे जो है ज़्यादती हो जाती है। तो उस हवाले से जो है मैं बड़ी कॉशियस हूँ। तो आज सर आपने जो टॉपिक मुझे बताया तो मैं समझती हूँ कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है, और इस पे इंशाल्लाह ताला जो आप पूछेंगे तो उस हवाले से जो है मैं बात करूँगी। तो मैडम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। और आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना या इस पर कमेंट करना, जो कि यू हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस, तो कोई चीज़ आपके लिए ना मुश्किल है ना आपके लिए कोई चीज़ नई है, क्योंकि आप माशाल्लाह रेगुलर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। आपका रेगुलर इन केसेस से, इन डिफ़िकल्टीज से और इन प्रपोजिशन से वास्ता पड़ता रहता है। तो मैडम मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि फोर्स्ड मैरिज या दूसरे अल्फाज में इसको चाइल्ड मैरिज भी कई जगह ये इस्तिलाह भी इस्तेमाल हुई है, तो इससे मुराद क्या है? लॉ में इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया? फोर्स्ड मैरिज, किस चीज़ को फोर्स्ड मैरिज कहते हैं? शादियां तो रोज़ाना हमारी सोसाइटी में होती हैं, फोर्स्ड मैरिज या चाइल्ड मैरिज वो डिफ़ाइन कैसे करती हैं आप? सर इसमें ऐसा है कि मैरिज जो है विद कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ होता है। आम तौर पे दो पार्टीज़ जब दोनों कंसेंटिंग हो और वो इजाब और कबूल हो जाए तो वो एक वैलिड जो है मैरिज जो है वो हो जाती है। फोर्स मैरिज ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसी एक पार्टी के स्पेसिफिकली ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसी फ़ीमेल का, किसी लड़की की, किसी बच्ची की कंसेंट के बगैर जो है उसकी शादी की जाए। तो इस तरह का रिवाज हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। आम तौर पे जो बच्चियां हैं उनकी कंसेंट को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और कहीं जगह उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जाएँ, ऐसी शादी में जाएँ जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो।
اس حوالے سے اس کی ٹائپس تو بہت ساری ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمارے کنٹری میں ایک تو پریویلنگ جو لا ہے، کوڈیفائڈ لا ہے جو ہمارے ملک کا چلتا ہے، ساتھ ساتھ میں ہمارے کسٹمری لاز جو ہیں وہ بھی پریویل کرتے ہیں، آلدو کہ اس پہ لیجسلیشن وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ کسٹمری لاز جو ہیں وہ خواتین کے حقوق کو جو ہے وہ انفرنج نہ کریں اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اس حوالے سے. لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے بہت کم ہوتی ہے. جی. تو کسٹمری لاز کے میں بہت ساری ٹائپس ہیں. اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ سم ٹائمز جو ہے چائلڈ ریسٹرینڈ میرج ایکٹ جو ہے وہ انفیلڈ ہے، لیکن بہت ارلی ایجز میں بچیوں کی سم ٹائمز شادی کر دی جاتی ہے اور ان کے پاس ایک آپشن آف پیوبرٹی ہوتا ہے کہ بڑے ہو کے وہ اس میرج کو نل اینڈ وائڈ قرار دیں. لیکن اس لینتھی پروسیس اور اتنا میرا نہیں خیال کہ کسی لڑکی میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ وہ ان سارے پروسیس سے گزر کے ایک شادی ہوئی ہے تو اس کو وہ ڈینائی کر سکے. تو ایک تو یہ ہے کہ بیفور چائلڈ میرج ہے، بہت ارلی ایج میں ہے، سم ٹائمز بچی پیدا ہوتے ہی اس کو کہہ دیا جا منسوخ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص سے اس کی شادی ہوگی اور ابھی وہ ایک مطلب آپ کی سوچ اس کی میچور ہوتی نہیں ہے، ساتھ ہی اس کی شادی کر دی جاتی ہے. دوسرا اس میں جو عام طور پہ جو پریویل کرتا ہے ہمارے کسٹمری لاز میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ کمپنسیشن کے طور پہ، فار انسٹنس اگر یہ ٹرائبل ایریاز میں ہوتا ہے کہ مرڈرز وغیرہ ہو جاتے ہیں، مرڈرز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کمپنسیشن جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ دوسری پارٹی کو دے دی جاتی ہے تاکہ وہ اس میں صلح ایسے ایک آپ کہہ سکیں کہ ایسٹ کے طور پہ ایک ان کو کموڈیٹی کے طور پہ ان کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر کے اور اس میں اس کی شادی کر دی جاتی ہے، جو ٹوٹلی اسے نہ اس کی رائے پوچھی جاتی ہے، نہ اس کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی میرجز میں جائے. پھر سم ٹائمز وٹا سٹا کی شادی ہو جاتی ہے جس میں ایک پارٹی جو ہے وہ کنسینٹنگ ہوتی ہے، دوسری کو مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں بدلے میں وہ اپنی بہن دے گا، وہ اپنی بیٹی دے گا تو تب یہ شادی ہوگی. یہ بھی ہمارے کسٹم میں بہت زیادہ پریویل کرا ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ہی خواتین کے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کے حقوق کے خلاف ہے. پھر ایسے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہمارا سوشل میڈیا جو ہے اتنی مطلب زیادہ اوپن ہے کہ بچیوں کو اتنی سینس نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو یوز کرتی ہیں، سم ٹائم ٹریپ ہو جاتی ہیں. ٹریپ کر کے اس کو جو ہے نا بلایا جاتا ہے، اس وقت تو لڑکی وہ نکل جاتی ہے ان کے ساتھ، لیکن بعد میں جو ہے اس کو زبردستی مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کسی شخص سے ایک یا وہ اللیسٹ ریلیشن قائم کرے یا پھر وہ اس کے ساتھ نکاح کرے، تو جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے. تو اس طرح کی میرجز جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ونی سوارا اور اس طرح کے ہمارے سندھ میں، ہمارے بلوچستان میں، ریموٹ ایریز میں بہت زیادہ پریویل کرتے ہیں. اور جرگہ سسٹم، سم ٹائم جرگے کے ڈیسیجن جو ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہے وہ غلط ڈیسیجنز ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی بچی کا کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں. اور پھر کاروکاری اور اس طرح کے اگر کسی نے زیادتی کی تو جی اس کی بہن جو ہے ادھر دی جائے گی، تو تب یہ کیونکہ ان کی بیٹی کو وہ لے گیا تو اس کی کمپنسیشن میں جو ہے اس کی بہن یا بیٹی جو ہے ادھر دے دی جاتی ہے. اچھا میڈم، میں اس طرف آتا ہوں. ابھی جو میرا پہلا کویشچن تھا پریسائزلی یہ تھا کہ ہمارے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں کون سی چیز ہے جو فورسڈ میرج کو ڈیفائن کرتی ہے، تعریف کرتی ہے ایسا ہوگا تو یہ فورسڈ میرج کہلائے گی. اس میں کیا ایج فیکٹر ریلیونٹ ہے یا کوئی کنسنٹ ریلیونٹ ہے یا کوئی فورس کا استعمال ہوتا ہے؟ اس میں بریفلی ذرا یہ بتائیے کہ کون سا ایسا ایکٹ ہے. یعنی جتنے بھی ہمارے پینل لا، یہ بھی پی پی سی کی امینڈمنٹ ہے یہ اس میں، اور یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے یہ امینڈمنٹ ایکٹ 2015 کا بنایا ہوا ہے. اس میں کون سا ایسا عمل ہے جو یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ہو تو یہ فورس میرج ہی کا جرم بنتا ہے؟ اس میں یہ بیسک تو اس میں جو ہے وہ ایج فیکٹر جو ہے جی یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو، یہ بتائیں جی مین انگریڈینٹ جو اس میں آتا ہے وہ ایج فیکٹر ہے. ایج فیکٹر میں اس میں تھوڑا سا جو ہے ڈفرینشیٹ میں کروں گی.
ہمارے اسلامک لا کے مطابق ایج کی، جیسے ہم لوگوں کا ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے، اس حساب سے جو ہے ایج فیکٹر میں لڑکی کی جو ہے آفٹر پیوبرٹی جو ہے ایک میرج جو ہے ویلڈ ہو جاتی ہے. لیکن اس میں میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ ایک میرج ہوتی ہے اور اس پہ 365 BPC کا بھی لگتا ہے کہ اگر یہ میرج ہوتی ہے اور لڑکی کنسنٹ بھی دیتی ہے، if she is less than 15 years of age تو اس کی کنسنٹ کو نہیں مانا جائے گا. 16 years. سر نہیں سر، اس میں تھوڑا سا میں اس کو کہوں گی کہ اس میں 2-3 کیٹیگریز ہیں. اس میں جو ہے وہ بیسک یہ ہے کہ 13 ہے تو بالکل نہیں مانا جاتا. 15 اور 16 پہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمارے علماء جو ہے ڈسپیوٹ کرتے ہیں. ہاں وہ ان کا جو ہے پوائنٹ آف ویو جو ہے ڈیفر کرتا ہے اس میں کہ نہیں 16 جو ہے، ویسے تو ایج آف پیوبرٹی 18 ایئرس ہے، ویسے تو 18 ایئرز ہے، لیکن فار دا میرج جو ہے وہ دیٹ از 16. لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں دیٹ یہ جو ہے یہ 13 سے 14 سال کی عمر اگر ہو تو وہ یہ لاگو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. لیکن اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ آلدو کہ یہ لا ان فیلڈ ہے اور یہ ابھی سے نہیں، اب 2015 سے ان فیلڈ ہے، لیکن اس پہ ابھی تک جو ہے کوئی آپ کہہ لیں کہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی نہیں ہے. کوئی بھی جا کے اس کو ویریفائی نہیں کرتا. اور نہیں، اب تو اس میں یہ ہے کہ نادرا میں آپ کا ریکارڈ جو ہے موجود ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ سائٹ کے ایریاز میں جو ہے نادرا میں بھی اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہوتا، بے فارم نہیں ہوتا. لڑکیوں کی ایج ڈیفائن نہیں کی جاتی. سم ٹائم جو ہے لڑکیاں بھاگ کے جو شادی کرتی ہیں، لوپ میرجز ہوتی ہیں، اس میں اپنی ایج جو ہے وہ زیادہ بتا دیتی ہیں. تو اور نادرا کا ریکارڈ بھی اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو اس چیز پہ اس لیے جو ہے نا اس میں پرابلم سم ٹائمز آ جاتی ہے. پھر کورٹ جو ہے میٹر آف ایویڈنس بن جاتا ہے کہ لڑکی کی ایج کتنی ہے، اور مطلب میٹر آف فردر انکوائری میں چلا جاتا ہے نا، اس میں ایویڈنس میں آ جاتا ہے نا. کیونکہ ایج کے حوالے سے بہت سے ایریاز ایسے ہیں، جیسے ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے وہ کہا کرتے جی ہمارا بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی تو وہ رمضان کے دن تھے تو پیدا ہوا، اور ان کو ایک ایگزیکٹ جو ہے فگر نہیں پتہ ہوتا ایج کا. تو یہ جو ہے چیزیں جو ہے نا سم ٹائمز جو ہے ہمیں جب کورٹ میں آتے ہیں تو پھر کورٹ اس حساب سے جو ہے سچویشن دیکھ کے ایویڈنس دیکھ کے جو ہے اس میں پھر فیصلے کرتی ہے. اچھا، میں نے جو میری اپنی اسٹڈی ہے اس میں جو یہ لا انہوں نے ڈیفائن کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اینی پرسن میرنگ اے گرل آف لیس دین 16 ایئرز آف ایج اینڈ اے پرسن انکلوڈنگ نکاح سولمنائزر. نکاح سولمنائزر کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، وہ مولوی بھی ہو سکتا ہے اور نکاح خوان بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرائیویٹ بندہ بھی ہو سکتا ہے اور نکاح رجسٹرار بھی ہو سکتا ہے. شیل بی لائبل فار امپریزنمنٹ اپ ٹو 6 months اینڈ فائن آف ₹50,000. یہ ایک لا جو بنایا گیا ہے فورس میرج کے لیے، یہ پنجاب میں جو لا ہے. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، مجھے تو یہ جو فورس میرج ہے یہ کوئی بڑا ہی ظالمانہ قسم کا جرم نظر آتا ہے. اتنا بڑا ظالمانہ جرم ہے، اور اس پر جو پنشمنٹ ہے، جو میرج سولمنائزر ہے، جو میرج کو کنڈکٹ کرتا ہے، اس کی سزا تو 6 مہینے میکسیمم ہے اور ₹50,000 فائن ہے. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں بیل بھی ہو جانا آسانی سے، کیونکہ پروپرٹی کلاس میں فال نہیں کرتا. تو اس پر آپ کمنٹ کریں، کیا یہ اتنی سزا ٹھیک ہے یا کچھ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ میرا تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس میں سزا جو ہے انہینس کرنی چاہیے، اس پہ فردر جو ہے امینڈمنٹس آنی چاہیے. جیسے کئی ہمارے فیملی لاز ہیں، اس میں امینڈمنٹس آئی ہیں، جرمانہ بڑھا دیا گیا ہے، سزائیں بڑھا دی گئی ہیں. تو اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ سزا بڑھا دی جائے. ابھی ریسنٹلی اس 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ میری نظر سے گزرا تھا، جس میں انہوں نے ولی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا کہ وداؤٹ کنسینٹ آف دی ولی جو ہے اس پہ انہوں نے کافی جو ہے ڈسکس کیا تھا کہ جی ولی کی کنسینٹ ضروری ہے. کیونکہ موسٹلی ایسی میرجز میں یا تو آپ کہہ لیں کہ کئی دفعہ لڑکیوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک ان سے جو وہ کام لیتے ہیں، لیکن ایک وہ اوپر شیڈ کرنے کے لیے اس کے جو ہے وہ نکاح ایک کر لیتے ہیں کہ جی شادی بھی ہے. پولیس اگر کہیں انوالو ہوتی ہے تو جی وہ شادی، مطلب ہے کہ پروٹیکشن they want to take shelter yes accurate word ہے. جی اس قانون سے بچنے کے لیے وہ ایک شیلٹر کے طور پہ جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، آلدو کہ اس میں 16 ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے نا نکاح میں
وہ اس کو زیادہ ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو پروو کرنا جو ہے وہ پھر ایک اس کا بینیفٹ جو ہے ظاہر ہے جو ملزمان ہوتے ہیں اس کا بینیفٹ لے لیتے ہیں. تو یہ جو بات ہے کہ ان کو سزا دینی چاہیے نکاح خواہ کی، اور یہ تو اس میں موسٹلی آپ کہہ لیں کہ جو فیملی کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو ولی ہوتا ہے گھر کا، وہ عام طور پہ جو لڑکی کا آپ کہہ لیں کہ والد ہے، بھائی ہے، کیئر ٹیکر ہے، موسٹلی تو وہ لوگ جو ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز جو ہے وہ اگر وہ نہیں ہیں تو پھر جو باہر کے لوگ ہیں جنہوں نے اس لڑکی کو انٹائز کیا یا کسی طریقے سے لے گئے، تو وہ پرسویٹ کیا، وہ ان کو لے گئے اور ان سے نکاح کرایا، تو وہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف ڈیفینیٹلی جو ہے سزائیں جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. اور فورس میرج جو ہے وہ بالکل قطعی میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کی کہیں بھی نہ ہمارے مذہب میں پرمیشن ہے اور نہ ہی ہمارے ملک کے قانون میں اس کی پرمیشن ہے. تو یہ اس کا اسٹرک جو ہے ایک تو پرائرٹی نہیں ہے، مطلب میں سر ویری سوری ٹو سے آلدو افرمیٹیو لاز جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے ایسے قوانین بننے چاہیے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. اور آلدو کہ وہ ان کو ایک آپ کہہ لیں کہ ایڈوانٹیج بعض جگہوں پہ دے دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایجوکیشن لیول، اکنامک لیول، ہر چیز میں وہ پیچھے ہوتی ہیں. تو کئی لوگ جو ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کو تو پڑھاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، تو کافی جگہ جو ہے وہ ڈپرائیو ہوتی ہیں. تو انہیریٹنس میں کہہ لیں، اور وہ فائنینشلی بھی خود اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ان قوانین میں تھوڑا سا نہ صرف جو ہے ان میں ترمیم کر کے ان کی سزائیں بڑھا دینی چاہیے، بلکہ اس کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اچھا میڈم، میں آپ سے ایک نقطے پہ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین چاہوں گا کہ جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچی جو 16 سال سے کم عمر کی ہے، ایک پریپوزیشن آپ کو میں دے رہا ہوں، ایک بچی 16 سال سے کم عمر کی ہے، اس کو ابھی اس کا شعور نہیں ہے، وہ 18 سال میں بھی بچہ اتنا دنیا کا تجربہ نہیں رکھ سکتا جو ایک میچور آدمی رکھتا ہے. 16 سال سے کم عمر تو بڑی کچی سی عمر ہوتی ہے، اس کو اس کی مرضی اور رضامندی کے خلاف فورسیبلی ایک میرج میں دے دیا جاتا ہے، اور وہ بچی کی 16 سال کے بعد جتنی زندگی ہے بعد کی وہ برباد ہو گئی، وہ مرہون منت ہو گئی، اس گروپ کی یا اس فیملی کے ہاتھ میں چلی گئی جو فیملی یا دشمن ہے، مرڈر میں اس میں انوالو ہے، یا کسی کمپنسیشن کے طور پہ اس کو دے دی گئی، یا وہ لوگ ایسے ویگا بانڈ ہیں، ایسے کرمنل لوگ ہیں جو کہ بچیوں کو فورس میرج کے بعد دھندا بھی کراتے ہیں، سمگلنگ بھی کراتے ہیں اور انلیگل کام بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فورس میرج کے بعد اس بچی کی تو زندگی برباد ہو گئی، اور جو لوگ ایک بچی کی ساری زندگی برباد کر دی، یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک سوال ہے، تو ان کے لیے آپ نے سزائی کچھ نہیں رکھی ہوئی، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، اینڈ اس پہ امینڈمنٹس پی پی سی میں آئی ہیں 2011 میں، اینٹی ویمن پریکٹس جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے کافی امینڈمنٹس اس میں آئی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس میں وہ سفیشینٹ ہیں، اس میں فردر جو ہے لیجسلیشن جو ہے ریکوائرڈ ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک لڑکی اگر بہت کم ایج کی ہے اور اس کو زبردستی اس کی کنسنٹ کے بغیر جو ہے دیا جاتا ہے. ایک بات میں تھوڑا سا اس پہ شاید میرا تھوڑا سا اوپینین ایسے، ہمارے جو کے پی سائڈ میں جو ہے وہ ارلی میرجز کا ہے، مطلب بچوں کی ارلی میرجز. میں خود جو ہے 16 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی، تو لیکن دیٹ واز ود مائی فیملی کنسینٹ اور کزنس تھے ہم لوگ. تو بات یہ ہے کہ لڑکی کی کنسینٹ جو ہے یہ تو ہمارے مذہب نے بھی کہا ہے نا کہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے، اور یہ تو اس کی زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہے. اس کو اگر شی از ناٹ کنسینٹنگ پارٹی، اگر وہ اس چیز پہ ایگری نہیں کری ہے اور اس میں میچورٹی کی کمی ہے، سم ٹائمز پیرنٹس جو ہے وہ زیادہ بہتر سوچتے ہیں اپنے بچوں کا، تو وہ اس کو کنونس کرے، رادر فورس کرنے کی بجائے اس کو کنونس کریں کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے اور یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے. تو وہ اس کو جب تک اس کی کنسینٹ نہ ہو، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی نکاح جو ہے وہ ویلڈ ہے ہی نہیں، جب تک کہ اس کی اپنی مرضی جو ہے وہ نہ ہو اور وہ اس میں ایگری نہ کرے اس رشتے کے لیے. اور پھر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب ایک لڑکی میڈیکلی بھی یہ غلط ہے
ایک لڑکی خود جو ایک ٹین ایجز میں جا رہی ہے اس کا گروئنگ پروسیس میں جا رہی ہے. ایگزیکٹلی وہ جب گروئنگ پروسیس میں جا رہی ہے اور اس میں وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ آگے جو ہے بچے ہونا اور وہ ہونا, اس کی اپنی ہیلتھ جو ہے اسے بہت ایٹ اسٹیک آ جاتی ہے. تو لڑکیوں کو ایک میچورٹی کی ایک اب ایسا اویئرنیس آ رہی ہے سر. اس میں اب لوگ تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ بچیاں پڑھ لکھ جائیں یا بچیاں تھوڑا سا ایج میں زیادہ ہوں تو تب اس کی شادی کی جائے. لیکن انفارچونیٹلی سر اب میں تھوڑا سا ہٹ کے لا سے بھی بات کروں گی کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے رویے بہت ڈیفرنٹ ہیں. اب کسی کا کوئی 40 سال کا بھی بیٹا ہوگا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی ہم 16 سال کی لے کے آئیں. تو پیرنٹس اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کی ذرا سی ایج جو ہے 20-22 سے اوپر جانے لگتی ہے تو وہ وریڈ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹائملی جو ہے بیٹیوں کی شادی کر لیں. تو تھوڑا سا ہمیں اپنے رویوں میں چینج لانا چاہیے, تھوڑا سا میچور. ہمیں یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ جی لڑکی جو ہے وہ 10-15 سال 20 سال جو ہے لڑکے سے چھوٹی ہو. تو یہ اس طرح کی جو رویے ہوتے ہیں وہ والدین کو, جو لڑکی کی بچیاں ہیں ان کے والدین کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ یہ رشتے جو ہے ارلی ایجز میں کرائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہے. ان کو میڈیکلی نہیں ہے ٹھیک, ان کو گرو ہونے دیں, ان کو سمجھدار ہونے دیں تاکہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں جو ہے نا ان کو کچھ شعور ہو, وہ فیصلہ کر سکیں. تو پھر اس کے بعد ان کی شادی. میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی اسٹڈی اور آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے کون سے علاقے ہیں؟ میرے ذاتی نالج کے مطابق تو سندھ اور جنوبی پنجاب میں یہ جو کسٹم کی بات آپ نے شروع میں کہی تھی, سندھ اور پنجاب میں جیسے ونی کی ایک رسم ہے, جیسے قرآن سے شادی کی ایک رسم ہے, اس پر ذرا کمنٹ کریں. یہ کون سے علاقوں میں یہ فرسودہ اور یہ دقیانوسی کسٹمری روایات جو ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت نارتھ پنجاب کے یا ڈیولپڈ شہروں کے؟ آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے؟ سر اس میں بیسک جو ہے وہ ایجوکیشن لیول کی جو ہے ایک بات ہے کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ زیادہ تر نہ بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے, نہ ان کا مائنڈ سیٹ اتنا چینج ہوتا ہے, اور ایک وڈیرا سسٹم اور اس طرح کے جو ہے نا پریویل کرتا ہے. آپ کہہ لیں پنجاب کے ریموٹ ایریاز میں, کے پی کے جو ہے ایریاز جو آپ کہہ لیں کہ دور کے ایریاز ہیں, وہاں پہ جو ہے نا جو بیسک شہر ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے پرسنٹیج اس میں ہوتا, وہاں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا چلتا رہتا ہے, لیکن وہ ایک اویئرنیس تھوڑی سی زیادہ ہے. تو وہاں پہ یہ لمٹ ہو گیا ہے, بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, تو وہ اس چیز کو جو ہے ڈینائی کرتے ہیں. اب تو میڈیا بھی آ گیا. جی. لیکن یہ جو دور کے ہمارے پنجاب کے آپ کہنے ایریا ہے وہاں پہ سسٹم جو ہے ایک جاگیردارانہ سسٹم جو ہے اور یہ ایک نوابی سسٹم, اور یہ جو ہے ابھی تک پریویل کر رہا ہے. اور اس میں جو قرآن کی شادیاں آپ نے ذکر کیا, قرآن کے ساتھ شادی کا, وہ بیسک ہوتا ہے اپنی پراپرٹی کو سیو کرنا. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کی پراپرٹی جو ہے, اگر بچی کی کسی لڑکی کی یا بیٹی کی بہن کی شادی کر دی تو یہ جائیداد جو ہے ہماری کسی اور کے پاس چلی جائے گی, ہمارے پاس ہی رہے. تو یہ ہمارے پاس رہے تو اس کی قرآن سے دیٹ از ٹوٹلی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ نہ ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش ہے, نہ قانون میں گنجائش ہے کہ قرآن سے شادی کر کے اس کو وہ کہتے ہیں بس جی آپ اللہ کے ساتھ عبادت کریں, اللہ کے ساتھ لو لگائیں اور آپ کو یو ہیو نو رائٹ ٹو میری نا. تو میڈم یہ بتائیں کہ قرآن کی ساتھ شادی یہ لوکل رسم و رواج ہے, یہ قرآن کے ساتھ شادی کا ہمیں کوئی پریسیڈنٹ عرب کنٹریز میں نہیں ملتا, ہمیں قرآن کریم میں کوئی ایسی ہدایت نہیں ملتی, اور حدیث مبارک میں اسلامک انجنکشنز میں کہیں بھی جو ہے اسلامک اسکالرز نے قرآن کے ساتھ بچی کی شادی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کیا, بالکل کوئی ایسی بات نہیں. یہ ٹوٹلی غلط ہے. یہ زیادہ تر جو ہیں یہ کسٹمری لاز ہیں, یہ اپنے علاقوں کے بنائے ہوئے ہیں, اور اسپیشلی زیادہ اس میں اسلامک کنٹریز میں بھی کئی جگہوں پہ اس طرح کی سچویشنز ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ ہمارے پاکستان جو صغیر پاکستان انڈیا جو ہے وہاں پہ یہ رسوم جو ہے ہم نے زیادہ تر آپ کہہ لیں کہ ہندو اس سے اپنائی ہے. جیسے پہلے ہندوازم میں جو ہے ستی کا رواج اور اس طرح کی جو آپ کہہ لیں کہ عورت کو زندہ جل جانے کا رواج, اور اتنا فرسودہ اور مندروں میں جو ہے بچیوں کو اپنے دے دینا, ڈونیٹ کر دینا, جہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کتنی ذاتیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں,
آپ کہہ لیں کہ سیکشول اسالٹس ہوتے ہیں، ان پہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ وی ہیو اڈاپٹیڈ جو ہے نا اس میں غلط چیزیں ہم نے. ایک تو ہم لوگ جو دیکھیں اگین سے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ پیٹریارکل سسٹم ہے، مین ڈومینیٹڈ ہے. وہ اپنی جو ہے نا اس کے لیے اپنے مقصد کے لیے مقاصد اور فوائد کے لیے وہ اس طرح کے جو ہے رسم و رواج کو جو ہے زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے، جو میں نے آپ کی بات سے ڈیرائیو کیا ہے میسیج، وہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے مفادات انوالو ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ یہ اپنے مفادات کے لیے. اور پھر میں اس چیز پہ زیادہ پریس کرتی ہوں کہ ہمارے جو علماء ہے ود ڈیو رسپیکٹ ٹو دیم، میں سمجھتی ہوں کہ وہ انٹرپریٹیشن آف جو ہمارا ہولی قرآن جو ہے اس کو بہت ہی اپنے مقصد کے لیے جو ہے اس میں سے پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں، اپنی کنوینئنس کے لیے پک اینڈ چوز ایسے آیات لے لیتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے. وہ لفظی مطلب ان کے لے کے اور لوگوں کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پرمیشن ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں سراسر گمراہی ہے. جی بالکل گمراہی ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے لیے، میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے عورتوں کو جو حقوق دیے گئے وہ اسلام نے دیے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کرم اللہ وجہ ان کی احترام میں جو ہے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اتنا وہ ایک رسپیکٹ جو ہے نا وہ ان کو دیا گیا ہمیشہ انہوں نے. اور ان کا جو دیکھیں نا بزنس کے حوالے سے کہہ لیں تو حضرت ختیجہ جو تھیں، ہماری ختیجہ جو تھیں علیہ السلام جو تھی، ان کو جو ہے ان کا سارا جو پیسہ ہے وہ بزنس میں لگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کو بلڈ کرنے میں، سپورٹ کرنے میں ایک خاتون کا جو ہے وہ ساری جو ہے اس نے اپنی دولت جو ہے وہ لگا دی. تو ان کا بڑا رول ہے. اور ہمیشہ جو ہے حضور پاک نے جب باہر سے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور وہاں پہ ان کو ملنے کے بعد وہ کہیں اور جاتے تھے. تو حضرت عائشہ کو آپ دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی جو ہے آپ احادیث جو ہیں وہ کتنی زیادہ اور ان کا علم کتنا زیادہ تھا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں اور جنگوں میں یہ خواتین ساتھ جاتی رہی. جی ماشاءاللہ. تو اسلام نے کبھی بھی عورت کو ڈپرائیو نہیں کیا. علم حاصل کرنے سے بھی روکا. یہ نہیں کہا کہ آپ چین جائیں علم حاصل کریں تو صرف میل جائیں. انہوں نے عورت کو بھی علم حاصل کرنے کو کہا اور مرد کو بھی علم حاصل کرنے کو کہا. تو ایکول فوٹنگ پہ جو ہے، جو اس سے پہلے جو ہے بچیوں کو پیدا ہوتی دفنا دیا جاتا تھا، یہ جو ہے وہ جو بڑی غلط وہ ایک رسم تھی اس کو اسلام نے ختم کیا. تو یورپ میں اور ان علاقوں میں تو اویئرنیس بہت بعد میں آئی. تو یہاں پہ اس وقت جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو غلط انٹرپریٹ کر کے تو اس چیز کو جو ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. اچھا میڈم، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن کا ایک کویشچن ہے کہ ایک تو یہ خاندانی رسم و رواج اور فرسودہ ٹریڈیشنز کسٹمری روایات کی آپ نے بات کی. اب مجھے تھوڑا سا اس پہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ جو چھوٹی اور ناسمجھ بچیوں کی جو فورسڈ میرج ہوتی ہے اور وہ میرج کر کے وہ بچی کو لے جاتے ہیں، تو اس میں کرمنل گروپس اور فردر کرائم کمٹ کرنے کے لیے مثال کے طور پہ بچی کو اس سے پیشہ کرانا یا اس کی ذات کو سمگلنگ کے لیے استعمال کرنا، بدکاری کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی کوئی ایلیمنٹ کسی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہ بھی کوئی چیز ہے؟ اینٹی ویمن اسمگلنگ یہ بہت ہی زیادہ آج کل وہ ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ جی سائبر کرائم ہے، دوسرے اس طرح کے گروپس جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. یہ ڈرگ ٹریفکنگ کے لیے ان کو بچیوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ بچیوں کو جھانسا دے کے باہر ملکوں میں جابس کے لیے، بلکہ ریسنٹلی ایک کیس تھا جس میں کوئی 13-14 سال کی بچی، 15 سال کی بچی کی جی مجھے وہاں پہ باہر جو ہے مجھے جاب مل گئی. اب اس عمر کی بچی کو باہر کیا جاب مل سکتی ہے؟ نہ اس کی کوالیفیکیشن ہے، نہ کچھ. وہ جاب کے بہانے دیکھیے غربت بہت زیادہ ہے یہاں پہ اس وقت جو ہے نا. ہمارا جو ہے لوگ
غربت کی ریٹ سے بہت نیچے چلے گئے ہیں. جی. تو پیرنٹس جو ہیں وہ سم ٹائمز ان کو ایز اے مطلب آپ سوچ لیں کہ ان کو بیچ کے یا ان کو آگے وہ کر کے ان سے ان کے بدلے میں کوئی رقم وصول کر کے وہ اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی غیر انسانی بات ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ بچیوں کو, اور پھر آپ چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیوں کو باہر جاب کے لیے بھیجتے ہیں وداؤٹ اینی شورٹی کہ آپ وہ بندہ جو لوگ ان کو لے کے جا رہے ہیں وہ کس جاب کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اس کی کیا گارنٹی ہے, اس کی سیفٹی کیا ہے. درست ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ چلے گئے ہیں سعودی عرب چلے گئے ہیں, یہ دبئی میں چلے گئے ہیں کیونکہ اسلامک کنٹریز ہیں وہاں یہ بہت سیف ہیں, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. کوئی بھی کنٹری جو ہے اس طرح سیف نہیں ہے. کم عمر کی بچیوں کو ان کی گارڈین کے بغیر, ان کے پیرنٹس کے بغیر, ان کے بھائیوں کے بغیر جو ہے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کو اس طرح کا سٹیپ لینا چاہیے. اور پھر گورنمنٹ جو ہے اسٹرکٹلی اس پہ جو ہے نا کافی جو ہے ایف آئی اے بھی کچھ عرصہ ایکٹیو ہوئی تھی کہ جی اس طرح کے کافی ہم نے, میں نیشنل سیفٹی کمیشن کی بھی ممبر رہی ہوں, تو اس میں ہم اس طرح کے پروگرامز بھی ہم اٹینڈ کرتے رہے ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اسٹرکٹلی ان قوانین کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور ایسے لوگوں کو جو ہے نا جب تک ان کے یہ گینگز ہیں پورا یہ آئسولیشن میں نہیں کام کرتے ہیں, یہ ان کا نیٹ ورک ہے, ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ ہر محکمے میں ان کے لوگ موجود ہیں, تو وہ ان کی مدد سے, ان کی کنوینس سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس طرح کا دھندا جو ہے کیری آن کرتے ہیں. اچھا, اگلا میرا میڈم سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پنجاب کے ساؤتھ کے علاقے اور سندھ کے علاقے جہاں پر وڈیرا سسٹم اور جاگیردارانہ نظام جو ہے یہ چل رہا ہے, تو کیا یہ نظام بھی کوئی فورس میرج میں کوئی اپنا رول ادا کرتا ہے نیگیٹو حوالے سے, کہ اگر کوئی وڈیرا یا اس کے کوئی بندے جو ہیں وہ کسی بچی کو لینا چاہیں تو وہ کورسیولی لے جائیں گے اور شادی کرا لیں گے, اور وہ جو مزارع ہوگا یا غریب آدمی یا کمزور آدمی ہوگا وہ تو نہ بول سکے گا نہ وہ آواز بلند کر سکے گا, اور اس طرح سے ایک بیچاری معصوم بچی کے حقوق ہیومن رائٹس پامال ہو جائیں گے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بڑا ایک رول ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ سارے جو ہے وہ وڈیرے اور سارے وہ اس طرح کی ہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی جو ہے وہ اپنا انفلوئنس, جی کہ کوئرسو جو ہے نا آپ کسی اتھارٹی کے ذریعے, کسی پیسے کے ذریعے, کسی بھی طریقے سے کوئی کوئرسو میئر یوز کر کے کسی بچی کو آپ اس کی مرضی کے بغیر جو ہے کہیں لے جائیں. آپ نے کئی عرصے ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, جو میڈیا تک آ گئے ہیں, ہیومن رائٹس تک چلے گئے ہیں, اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جیسے ان کو بازاروں میں جو ہے ان کو تشدد کر کے, ان کے کپڑے پھاڑ کے, ان کو ننگا پھرایا گیا, ان کو گھسیٹا گیا عورتوں کو. تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ایک مائٹ از رائٹ والی بات ہے, اور اس کا بڑا اسٹرکٹ جو ہے نوٹس لینا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو جب تک ہم بیہائنڈ دی بار نہیں بھیجیں گے, ڈیٹرنس ہم کریٹ نہیں کریں گے, تب تک یہ چیزیں جو ہے یہ بڑھتی جائیں گی اور یہ ختم نہیں ہوں گی. اور جو بھی پیسے والا ہے وہ اپنے پیسے کے زور پہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے دا گورنمنٹ شوڈ بی ویری سیریس, اور وہ دے شوڈ ٹیک سیریس اسٹیپس. یہاں پہ تو انفارچونیٹلی ہر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انفلوئنشیل بندہ ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے وہ جو ہے لوگ چھوٹ جاتے ہیں. تو پھر اس طرح کے جو لوگ جنہوں نے یہ کرائم کیے ہوتے ہیں وہ اور انکریج ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑا اسٹرکٹ ایکشنز جو ہے ایسے کیسز میں جو ہے لینا چاہیے. میڈم, اگلا میرا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اس وقت آپ کا جو انٹرویو ہے جب یہ آن ایئر جائے گا تو ساری دنیا میں لوگ آپ کو سنیں گے, تو ہمارا یہ جو ویڈیوز ہم بناتے ہیں اس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات ہے, اور اس میں ایک ایلیمنٹ ہے پبلک کی اویئرنیس کا. تو یہ جس سبجیکٹ پہ آپ نے آج لیکچر دیا یا ابھی آپ کا جاری ہے لیکچر, تو اس میں کیا سمجھتی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مختلف میڈیا چینلز اور مختلف میڈیا سورسز جو ہیں وہ اس کے ذریعے کتنی زیادہ مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے اس سبجیکٹ پہ بات کر کے؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی اس میں مزید اویئرنیس کی بالکل ضرورت ہے. اور سب سے پہلے تو جو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. جی, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہم اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں, یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا.
اور دا ویمن ان کنٹری جو ہے ان کو میرا میسج ہے کہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے, ان کا حقوق کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے, ساتھ ساتھ میں ان کو اپنی رسپانسبلٹیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. تو پہلے تو یہ ہے کہ جب تک آپ ایک ظلم کے خلاف, حضرت علی کا فرمان ہے کہ ظلم کرنے والے کے ساتھ ظلم سہنے والا بھی جو ہے برابر کا شریک ہے. اگر ہم کوئی ظلم برداشت کرتے ہیں تو اس میں ہم برابر کے شریک ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہم انکریج کرتے ہیں. تو دے شوڈ بی اسٹاپ. پہلے تو ہمارے اندر سے, ہماری بچیاں تو جو کم عمر کی ہیں وہ تو اس اسٹیج پہ نہیں ہوتی ہیں کوئی ڈیئرنگ ڈیسیجن لیں, لیکن جو تھوڑی سی میچور ہوتی ہیں وہ بڑے ڈیئرنگ ڈیسیجنز بھی لیتی ہیں اور ایک غلط چیز کے خلاف سٹینڈ بھی لیتی ہیں. تو یہ سٹینڈ جو ہے وہ ہمیں لینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں میں سمجھتی ہوں کہ ایک تھوڑا سا پسماندہ ملک ہے, اور اس میں جو ہے زیادہ ایجوکیشن کا لیول بھی کم ہے, اور فائنینشیل ہماری آدھی آبادی جو ہے خواتین کی ہے, لیکن وہ اس لحاظ سے اتنی فعال نہیں ہوتی. اور اب ان کی اب جنرلی ٹاپک سے یہ تو پھر ہٹ جائے گا تھوڑا سا کہ وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں, وہ ہر قسم کی مزدوری کرتی ہیں, سختی اٹھاتی ہیں, لیکن ان کی ویجز بھی جو ہے مردوں کی ایکول نہیں ہوتی. درست ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ ان کو ان کے حقوق کی جو ہے بہت زیادہ استحصال ہوتا ہے, اور ان کے خلاف جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو پہلے تو خود آواز اٹھانی چاہیے, پھر ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ اس چیز کو سیریسلی لیں. وہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے ان کا وہ چینج ہونا چاہیے. اس حوالے سے میں خود بھی جب تھی ممبر تھی تو سیفٹی کمیشنز میں, تو ہم نے اس پہ بہت زیادہ جو ہے ہم کوشش کی کہ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جب کوئی رپورٹ کرنے میٹر آتا ہے تو اس کو جو ہے نا ایک پراپر طریقے سے جو ہے اس کو ہینڈل کیا جائے, بجائے اس کے سب سے پہلے تو وہ ایک چیلنج کا سامنا اس وقت کرتے ہیں جب اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ کرنے آتے ہیں, اور وہ رپورٹ اگر باثر شخص کے اگینسٹ ہو تو وہ اور مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو وہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے, تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ جو ہے, جو انیشیل سٹیج پہ ہماری کورٹس ہیں ان کو بھی, ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو بھی اسٹرکٹلی لینا چاہیے, اور یہ پورا ایک نیٹ ورک اگر کام کرے گا پراپر طریقے سے تو تبھی جو ہے یہ چیزیں جو ہے کم ہوگی یا ختم ہوں گی. تو اس کے لیے سب کو جو ہے ہر ادارے کو اپنے اپنے لیول پہ جو ہے کام کرنا چاہیے. اچھا, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, میں آپ کی بات توجہ سے سن رہا ہوں. آپ نے جو ایک بات کا ذکر کیا کہ ہمارے ملک چونکہ پسماندہ ہے اور خواتین میں خاص طور پہ ریٹ آف ایجوکیشن بڑا کم ہے, تو اس حوالے سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ کیا اگر خواتین کا ریٹ آف ایجوکیشن بڑھ جائے گا ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ملک میں, تو کیا وہ ہیومن رائٹس کی اور فورس میرج کی متعلق جو اویئرنیس ہے وہ زیادہ بہتر طور پر نہیں آ جائے گی لوگوں کی سمجھ میں؟ جی سر, میں سمجھتی ہوں کہ اگر ریٹ آف ایجوکیشن جو ہے وہ بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی اویئرنیس آئے گی اور یہ چیز جو ہے وہ کم ہوگی. اور اب تو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ ٹریول کر جاتی ہے فوراً. آپ ملک کے ایک سرے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو دوسرے سرے تک ایک ریزنٹمنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے, تھرو آؤٹ آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو بھی کام کرنے والے ہمارے ادارے ہیں وہ تھوڑے سے الرٹ ہو جاتے ہیں, وہ تھوڑا سا ان پہ ایک چیک ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی ریٹ آف ایجوکیشن بڑھنے سے ہوگا, اور ان کی اویئرنیس جو ہے, میں تھوڑا سا آئی ول کرٹیسائز جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہ تو کام کر رہا ہے, جو جنرلی ہمیں سم ٹائمز یہ پلیز وغیرہ دیکھتی ہوں, میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک اپنے جو جتنے ڈرامے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک ہماری جو روایات ہیں, اقتدار ہے, اس کو ملحوظ خاطر رکھا کریں. سم ٹائمز ہم یہ دیکھتے ہیں, میں پچھلے دنوں کچھ پلیز دیکھ رہی تھی کہ یہ کامن سی چیز بتائی گئی ہے کہ جی بھابھی ہے تو دیور کے ساتھ کوئی تعلق ہے, سسر ہے تو بہو کے ساتھ تعلق ہے. اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ جتنا وہ لوگوں کو کچے ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں مجھ سے غلط وہ چیز لیتے ہیں, کیچ کر لیتے ہیں. تو آپ ایک چیز جو ایک بہت کم اس میں ہے, کہیں یہ ہے, اس کو بہت زیادہ ایک عام سی چیز بنا کے نہ پیش کریں. تو آپ کا مطلب یہ ہے, مجھے جو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے یا جو ٹی وی چینلز ہیں جو ڈراماز وغیرہ پلیز وغیرہ بناتے ہیں, ایک تو ان کا مقصد ہوتا ہے پبلک انٹرٹینمنٹ, لیکن آپ کی میسج سے میں نے یہ ڈرائیو کیا ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں
کہ اس میں مورل ویلیوز کا بھی خیال رکھا خیال رکھا جائے. بڑی خوبصورت بالکل. بات آپ نے جو ہمارا اصل جو ہمارا مذہب کہتا ہے، جو ہمارا روایات کہتی ہیں، ہمارا ایسٹرن سسٹم ہے، اس کا وہ خیال رکھیں اور اس چیز کو وہ گریجولی جیسے وہ ذہنوں میں ایک غلط چیز جو جا رہی ہے اور وہ بھی کچے مائنڈ کے. آج کل تو ہر بچے کے پاس موبائل ہے، ہر بچے کے پاس فری ایکسیس ہے، آپ کہہ لیں فلموں کی اور ہر چیز کی اور ڈراموں کی. اور ایسے ڈرامے ہوتے ہیں جو سم ٹائمز وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ود آور چلڈرن، اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ جب ہمارا میڈیا جو ہے وہ اپنا مورل ویلیوز کے حوالے سے یہ پبلک میں ایک پیغام دے گا تو اس سے معاشرے میں تبدیلی آنا ممکن ہے؟ ڈیفینیٹلی. آپ جتنا بھی اس چیز کو پھیلائیں گے، آج کل ہر بندہ جو ہے وہ نیٹ پہ اور ہر چیز پہ وہ کر رہا ہے. ایک عام جو ریڑھی والا ہے وہ بھی اس کی بھی اویئرنیس ہے، ایک پڑھا لکھا بھی جو ہے وہ یوز کر رہا ہے. آپ اپنی ایجوکیشن کے لیے یہ ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ڈیفینیٹلی فرق آئے گا. اور اس چیز کو جو ہے ایک چیز کو برائی کو جو ہے نا وہ اس کو آپ جب تک لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، اور جب تک وہ ایک مائنڈ سیٹ کو آپ چینج نہیں کریں گے، تب تک جتنے بھی ہم قوانین بنائیں، چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ بنائیں، ہم اینٹی ویمن پریکٹسنگ لاز لے کے آئیں یا جو بھی لے کے آئیں، وہ اس وقت تک افیکٹو نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اپنی سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے ہم چینج نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ میڈم.